ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਮਹਾਨ ਸਹਾਫੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸਹਾਫਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ है जावेद नूर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जावेद, आज मैंने जो बात करनी है ना वो मुझे बड़ा दुखी किया हुआ है सारी सूरत हाल ने। वो जो कहते हैं ना मीडिया तो और वो जो ज़ाहिर है बड़ा स्लैंग है, वैसे तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब चल गया तो चल गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो क्या मीडिया बढ़ गया कहा जा सकता है? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब जो मीडिया की जो पहले तौक़ीर थी अब उसमें फ़र्क आया है, और ये भी एक दुरुस्त बात है कि हर चीज़ का उरूज होता है और ज़वाल होता है। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उससे पहले प्रिंट मीडिया था, और प्रिंट मीडिया का दौर जो है वो तवील रहा, और हमने ये भी देखा कि 19वीं सदी और फिर 20वीं सदी और ये सिलसिला जो है उसमें अखबारात शाया होते थे, मैगज़ीन शाया होते थे, हफ्त रोज़ा, 15 रोज़ा, माहवार, सह-माही, शश-माही, सालनामा, ये तमाम चीज़ें मौजूद थी और उनकी बड़ी अफादियत थी और बड़े असरात थे। लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त तरक्की कर रहा है, साइंस आगे बढ़ रही है, इत्तलात तक रसाई आसान हो रही है, और उसके नतीजे में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। उससे पहले जो है सफ़र जब बढ़ा तो रेडियो था, और रेडियो के बाद फिर टेलीविज़न, और टेलीविज़न जो है ब्लैक एंड वाइट से रंगीन हुआ, रंगीन के बाद फिर सेटेलाइट और इंटरनेट का दौर आया। और इसमें हमने देखा कि आम तौर पे जो हम मीडिया की बात करते हैं या टेलीविज़न की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे पेश नज़र जो है आम तौर पे न्यूज़ चैनल रहते हैं। लेकिन सिर्फ न्यूज़ चैनल नहीं, बल्कि जहाँ मीडिया को देखें तो उसकी ज़ाहिर है कि बहुत अफादियत है, और इसमें जो टेलीविज़न है दुनिया भर में ख़बरों के लिए भी इनकी अफादियत है। उसके अलावा ड्रामे हैं, फ़ीचर फ़िल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, यहाँ तक कि ज़राअत के लिए, तालीम के लिए, फ़ैशन के लिए, खाने पकाने के, कॉमेडी के लिए, कार्टून्स के लिए बेशुमार, यानी स्काई इज़ द लिमिट जिसे कहा जाता है, कि मुख्तलिफ़ मकासद के लिए टीवी चैनल्स को इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में टेलीविज़न्स का दायरा जो है तनव्वुर के हिसाब से बड़ा महदूद रहा, और इसमें या तो हमने देखा कि किसी हद तक ड्रामे जो हैं वो टेलीविज़न उसके लिए इस्तेमाल हुआ, या बहुत महदूद फ़ीचर फ़िल्म के लिए या म्यूज़िक के लिए। और उसके अलावा जो एक उरूज का दौर आया वो आया ख़बरों के हवाले से, और ख़बरों के हवाले से हमने ये भी देखा कि चीज़ें जो हैं बढ़ती गईं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जो न्यूज़ चैनल है वो मुस्तनद ख़बरें देते थे, या अखबारात जो हैं उनकी सबसे बड़ी अफादियत गैर जानिबदारी और मुस्बत ख़बरें देना है, और ये सिलसिला चलता रहा। अब बहुत सारी शिकायत भी सामने आ रही हैं, और चीज़ें जो हैं अब तब्दील हो रही हैं, और बात जहाँ पर ज़ाहिर है कि जो इदारे के पहले अगर आप देखें जो अखबारात थे, तो अखबारात में बुनियादी तौर पर सहाफ़ी जो अपना काम करते थे, और फिर एक सीनियर सहाफ़ी जो हैं वो अखबार की इदारत संभालते थे, और फिर कैदोबंद की सोबतें भी रहीं, मुश्किलात भी रहीं, कोड़े भी खाए, लेकिन सच का अलम जो है बुलंद किया। अब सूरत हाल तब्दील हुई, और मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं ज़्यादातर जो उसकी इदारत है वो या पॉलिसी मेकिंग है वो मालिकान के हाथ में है, और मालिकान जो हैं, जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा तो उसमें जिनका कारोबार पहले सिर्फ अखबार ओढ़ना बिछोना होता था, जब टेलीविज़न चैनल आए तो हमने देखा कि टेलीविज़न चैनल की क्योंकि बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, और जो भी टीवी चैनल मौजूद हैं उनके मालिकान के एक से ज़्यादा कारोबार हैं, और उन्हें ये ध्यान भी अब रहता है कि टीवी चैनल जो है अगर उस पर कोई ख़बर जो है ऐसी चली जिससे तसादुम की कैफियत हो, या किसी को जो है इससे ज़क पहुँचेगी या कोई नाराज़ हो जाएगा तो उनके जो कारोबार हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो इससे भी चीज़ें जो हैं जो हक़ाइक़ हैं वो आना बंद हुए। अच्छा, टेलीविज़न और मीडिया जो है मिशन से बिजनेस हुआ, टीवी ब्लैक एंड वाइट से रंगीन और रंगीन से संगीन हुआ, और ये जो खबरें जिसका हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं ये सारी की सारी मीडिया को जिसे कहते हैं ना वाड़ने में बुनियादी किरदार किसका था? सहाफ़ी का, मालिकान का, या हुकूमतों का? इसमें बहुत सारी चीज़ें रहीं, और इसमें अगर आप देखें तो मीडिया की तौक़ीर बढ़ाने में भी सबका किरदार रहा, और इसकी तौक़ीर कम करने के लिए में भी सभी का किरदार है। बुनियादी तौर पर जहाँ हम जैसे मुल्कों में, यानी पाकिस्तान का ज़िक्र करें जहाँ पर आबादी की अक्सरियत नौजवानों पे मुश्तमिल है, लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं तो तकरीबन कोई 3 करोड़ के करीब बच्चे स्कूलों से बाहर हैं,
اور تعلیم جو ہے آج یا تو بچے تعلیم سے محروم ہیں اور نئی نسل تعلیم سے محروم ہیں، یا جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی تعلیم بھی اوسط درجے کی ہے. تو اس میں ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمارے جو چینل ہیں، خاص طور پہ اگر ہم نیوز چینلز کی بات کریں تو وہ عوام میں شعور اجاگر کرتے، انہیں ایجوکیٹ کرتے اور انہیں بتاتے کہ کیا چیز درست ہے کیا نہیں، قانون کیا ہے، قانون کی پاسداری کیوں ضروری ہے، اور اخلاقیات کیا ہے، اور تمام چیزوں کی ظاہر ہے کہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جہاں خبروں کی بات آئی اور یہ صرف بزنس بن گیا تو اس میں کتابوں کی بات ختم ہو گئی، ادب جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا. اور ایک اور عمل یعنی تربیت کا، یعنی ہم نے ہماری آبادی کی اکثریت علم و ادب، تہذیب و ثقافت جاتی رہی. اور اس میں ہماری آبادی کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، یعنی تقریباً 60 سے 65% یا 70% نوجوان جو ہیں وہ 30 برس کے ہیں. لیکن ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں دیا. اور آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان ٹیلی ویژن پر میوزک کا پروگرام آتا تھا، کوئی قرآن و حدیث کی بات ہوتی تھی، کوئی جو ہے بچوں کے پروگرام چلتے تھے، تفریح آتے تھے، کارٹون دکھائے جاتے تھے. اور ہم نے بھی اپنے بچپن میں کارٹون دیکھے اور بڑی اسے ہم سیکھتے تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاکستان میں ٹی وی چینل ہیں وہ کارٹون نہیں دکھاتے، جبکہ جو غیر ملکی چینل ہیں وہ اردو تراجم کے ساتھ کارٹون دکھاتے ہیں، ڈرامہ سیریلز بنتی ہیں، میوزک ہے، یہ تمام چیزیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیا اور آج پاکستان کا پی ٹی وی سمیت کوئی سا بھی چینل بچوں کے لیے کوئی پروگرام پیش نہیں کرتا. اور ہم اپنے بچوں کو اگر یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ غیر ملکی یا بھارتی چینل پہ جو پروگرام چل رہے ہیں، موٹو پتلو اور بہت سارے اس طرح کے جس میں وہ اپنی ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں، وہ اپنے خواہش کے مطابق بچوں کا ذہن تبدیل کر رہے ہیں، تو یہ کارٹون نہ دیکھا جائے تو متبادل میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ وہ نہ دیکھیں تو پھر کیا دیکھیں. تو اس حوالے سے ہم ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے. اور آج اگر ظاہر ہے کہ مستقبل میں اگر ان کی شخصیت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اپنے نئی نسل سے ہم ناراض ہوتے ہیں تو اس میں ہم خود قصوروار ہیں. اور جہاں آپ نے سوال کیا کہ جو آج الیکٹرانک میڈیا کا زوال ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. لیکن جو ہم اس سے پہلے الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق تھا. اور اس میں بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جہاں پر الیکٹرانک میڈیا میں کوئی بھی صحافی جو ہے خبر دیتا تھا تو اس خبر کی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ غیر جانبداری، اور پھر اس کی تصدیق کے بعد یہ خبر جو ہے چلتی تھی کئی ہاتھوں سے گزر کے، پھر اس کے بعد یہ خبر آن ایئر ہوتی تھی اور پھر ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا تھا. لیکن یہ ہوا کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں جب ڈیجیٹل میڈیا پہ آئیں تو پھر کوئی بھی شخص کہیں بھی اٹھ کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے. اور پھر فیک نیوز ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب فیک نیوز یا جھوٹی خبریں جو ہیں، یعنی اس میں بھی کئی چیزیں جو ہیں، ایک تو خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، یعنی کہیں خبر میں ہم غلطی کر سکتے ہیں. کوئی صحافی یہ بتا سکتا ہے کہ کہیں پر جو ہے کسی حادثے میں 10 افراد زخمی ہوئے ہوں، 2 افراد مارے گئے ہوں، لیکن ہم یہ خبر چلا دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں 10 سے کم تعداد تھی یا مارے جانے والے 2 نہیں بلکہ 1 ہیں. ایسی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن فیک نیوز یہ ہے کہ کہیں کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا ہو، کہیں کوئی حادثہ ہی نہ ہو، اور کسی کی کردار کشی کے لیے ایک فرضی واقعہ بنا کر جان بوجھ کر جو ہے دانستہ کسی کی عزت کم کرنے کے لیے، کسی کی عزت پہ دھبا لگانے کے لیے کوئی خبر جو ہے وہ چلا دی جائے، تو یہ جو ہے فیک نیوز ہے. اور پھر کوئی بھی شخص اسے اپنے فیس بک پیج پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ یا کہیں بھی اس طرح کی خبر چلا کے کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتا ہے، تو یہ چیز جو ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ سچ ابھی تسمے باندھ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ آدھی دنیا کا سفر طے کر لیتا ہے، اور پھر اس کی جو شخص جس کی عزت اچھالی جاتی ہے وہ وضاحتیں کرتا پھرتا ہے، کسی کو کسی خاتون سے منسوب کر دیا جاتا ہے، یا کوئی اسکینڈل ہے یا کوئی مالی معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی سے منسوب کی جاتی ہیں اور اس کی تذلیل کر دی جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کا منفی پہلو ہے، لیکن اس کے ظاہر کے بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو نظر انداز کیا، اور جو کچھ پالیسیز بننی چاہیے تھی، جو احتساب کا عمل ہونا چاہیے تھا، اس سے ہم آگے نکل گئے، اور اس پہ ہم نے اپنا کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں الیکٹرانک میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں اب یہ ہوا کہ جو عام آدمی کی بات ہے، یعنی اگر پاکستان ٹیلی ویژن کی بات کریں تو پاکستان ٹیلی ویژن عوام کے پیسے سے چلتا ہے، اور اس میں بجلی کے بلوں میں ہم پیسے دیتے ہیں. لیکن وہ ریاست کی یا ریاست کی بات کی بجائے، ریاست کیا ہے، عوام ہے، عوام کی بات نہیں کرتا اور وہ حکومتوں کی بات کرتا ہے. کبھی ایک حکومت آ جائے تو اس کی مدد سرائی کر کے اور اس کی بات کرتا ہے. پھر اگر اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں ان کی برائیاں ہوتی ہیں، اور جب وہی اپوزیشن کی جماعتیں حکومت میں آ جائیں
تو ان کی مدد سرائی، اور جو حکومت پہ جماعتیں اپوزیشن میں چلی گئیں ان کی برائیاں. حالانکہ جو پی ٹی وی ہے وہ عوام کا چینل ہے، عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے، اس نے عوام کی بات کرنی چاہیے جس طرح کہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. اور ایسے چینل چلانے کے لیے صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ حکومت، اپوزیشن اور ٹیکنوکریٹ مل کے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں پالیسی طے کرتے ہیں اور اسے متوازن رکھتے ہیں کہ اس میں حکومت، اپوزیشن اور عوام کی بات کی جائے. لیکن یہاں پر اس کے بالکل برخلاف ہے، یعنی ہمارے پیسوں سے ٹی وی چلتا ہے اور ہماری ہی بات نہیں کرتا، یا ریڈیو کی بھی اسی طرح کی ہم بات کر لیں، ریڈیو پاکستان کی بھی. اور جو چینل ہیں، ٹیلی ویژن چینل پہ اب عوام کی بات نہیں کی جاتی، عوامی مسئلے جو ہیں اجاگر نہیں کیے جاتے اور ہر چیز میں بزنس دیکھا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جہاں اب اشتہارات کی بات کی جاتی ہے، جہاں اب جو مالکان ہیں وہ اپنے جو دیگر کاروبار ہیں اس کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تو عوام کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، ہم تو عوام کو آگہی دے رہے ہیں، ہم تو عوام کے مسائل اجاگر کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر میڈیا کا کردار حکومتی جو اچھے کام ہیں اسے اجاگر کرنا، اور جو حکومت کے کام غلط ہیں، کہیں پر غلط ہو رہے ہیں تو ان پہ تنقید کرنا اور انہیں اجاگر کرنا تاکہ ان کی اصلاح ہو. اور جو عوام کے مسائل ہیں انہیں حکومت تک پہنچانا، تو میڈیا پل کا کردار ادا کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ بتدریج یہ کردار جو ہے محدود ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ عوام کی بات ہم نہیں کر رہے تو اس وجہ سے میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی توقیر میں بتدریج کمی آ رہی ہے. لوگ الیکٹرانک میڈیا دیکھنا چھوڑ چکے ہیں اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں جس طرح کہ پرنٹ میڈیا آج تقریباً ختم ہو چکا ہے. اچھا، پرنٹ میڈیا گیا، الیکٹرانک میڈیا گیا، اب ڈیجیٹل اور ڈیجیٹلائزیشن. لیکن ڈیجیٹلائزیشن ہم کیسے کریں گے جب ہم ایکس کو روکے ہوئے ہیں، ہم یوٹیوب کو روکے ہوئے ہیں، ہم ریچ کو روکے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں روکے ہوئے ہیں جی؟ اس میں بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ آج دنیا بہت آگے بڑھ رہی. آج ہم پہلے سپر کمپیوٹر کی بات کرتے تھے، آج کوانٹم کمپیوٹر کی ہم بات کر رہے ہیں، آج ہم بلاک چین کی بات کر رہے ہیں، آج 5G سے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت تیزی سے ہماری زندگی میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ ہماری دنیا کو بہت تیزی سے بدل رہا ہے. اور اس میں آپ آئندہ چند ماہ میں، چند برسوں میں بہت تیزی دیکھیں گے. تو اس ساری صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں اپنے نوجوانوں کو سکھائیں کہ اس کے بغیر کوئی نوجوان آگے نہیں بڑھ سکتا. کوئی شخص جو ہے آج جو اس کرۂ پہ رہتا ہے وہ ان چیزوں سے اگر صرف نظر کرے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکے گا. اس کی صحت، تعلیم، روزگار، یہ تمام چیزیں اسی سے منسوب ہیں، اور یہ چیزیں اپنانی ہوں گی. اور اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کرنا ہوگا، اور اس کی افادیت ہمارے لیے مزید بڑھ جاتی ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ ہماری معاشرتی جو بندشیں ہیں، ہماری نصف آبادی جو خواتین پہ مشتمل ہیں وہ عام طور پہ جو ہے کام نہیں کر پاتی، تعلیم سے دور رہ جاتی ہے، مالی مسائل ہیں، فاصلے ہیں، معاشرتی پابندیاں ہیں، بندشیں ہیں. تو ہم اپنی بچیوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھول سکتے ہیں، روزگار کے دروازے، شعور کے دروازے کھول سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس سے ہمیں اپنے فائدے کے لیے اور مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی جانب کام کرنا چاہیے. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں پیش رفت کرے، اور جو اس سلسلے میں تیز انٹرنیٹ کی فراہمی، بلا تعطل انٹرنیٹ کی فراہمی اور جو پابندیاں ہیں انہیں ختم کیا جائے. کچھ منفی پہلو بھی ہوں گے لیکن مثبت پہلو کی طرف توجہ دیں، کیونکہ آج دنیا جو ہے وہ رکاوٹوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہی، اور انٹرنیٹ جو ہے اسی طرح ہے ہماری معیشت کے لیے، تعلیم کے لیے، زندگی کے لیے. جس طرح سے آکسیجن ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت بھی دیں اور یہ آلات بھی فراہم کریں، انہیں بتائیں کہ مستقبل میں جو ہے کس طرف ہم جائیں گے، کون سی ٹیکنالوجیز آئیں گی. اور اگر ہم پہلے سے ان ٹیکنالوجیز کا ادراک نہیں کرتے اور آگے نہیں بڑھتے تو پھر ظاہر ہے کہ مستقبل ہمارا اچھا جاوید نور، میری اور آپ کی زندگی گزر گئی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا غزل مر گئی، نظم مر گئی، افسانہ مر گیا، بچوں کا ادب مر گیا، سب مر گیا، لیکن لوگ کہتے تھے نہیں مرا نہیں ہے، شعر بھی لکھے جا رہے ہیں. تو کیا میڈیا کا ماڈل تبدیل ہوا ہے؟ میڈیا ختم نہیں ہوا؟ پہلے ہم صرف پڑھتے تھے، اب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ تین چیزیں، دیکھو، سنو، پڑھو، آ گیا ہے. اب وہ منیمائز ہو گیا ہے، مائکرو ہو گیا ہے. پہلے بڑے بڑے پیکج ہوا کرتے تھے، اب 7 سطروں سے آگے خبر نہیں جاتی. آدھا منٹ، 1.5 منٹ اور 2 منٹ اور بس. کیا ماڈل تبدیل ہوئے؟ ساری زندگی تبدیل ہو گئی، کرونا اور وبائیں، اور اس کے بعد سارے ماڈل تبدیل ہوئے. اس طرح میڈیا کا ماڈل بھی تبدیل ہوا. جی ہاں، دنیا آج تیز ہو گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مستقبل بھی ایسی ہوگا کہ اب 1 منٹ کی بات آپ نے کہی تو اب کسی کے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے. آپ انسٹاگرام دیکھ لیجئے یا مختلف جو ریلز ہیں، آپ ٹک ٹاک کی بات کر لیجئے، اب بات 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ اور زیادہ سے زیادہ 20-30 سیکنڈ سے آپ آگے نہیں بڑھتے. اس میں آپ نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کا نقصان بھی ہیں.
آج آپ دیکھیں کہ ایک اس کے بڑے اثرات ہمارے ذہنوں پہ بھی پڑ رہے ہیں. ویڈیو گیمز کی بات کر لیجیے, سوشل میڈیا کی بات کیجیے, یہ جو مختصر دورانی کے ویڈیوز ہیں, یہ جب ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے بچے دیکھتے ہیں تو ایک ویڈیو میں خوشی کی بات ہوتی ہے, تو ہم خوش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم 1 منٹ کے بعد, ہم چند سیکنڈ بعد ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں, اور وہ ریل جو ہے وہ دکھ والی ہوتی ہے, ہم ایک دم دکھی ہو جاتے ہیں, اور پھر دکھی ہونے کے بعد پھر ہم کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں. یعنی ہمارے جذبات اتنی تیزی کے ساتھ یہ ایپس جو ہے ہمارے جذبات سے کھیلتی ہیں, اور پھر گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور ہم یہ ایپس استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں اور پھر ہم مریض ہو جاتے ہیں. جی, اور بالکل اس کے ایک طرح سے ہم نشے ہیں, یعنی اس کے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو ہمیں بچوں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری تمام کی زندگیوں کو متاثر یہ چیز کر رہی ہیں, اور ہمارا اختیار نہیں کہ ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے, کیا نہیں دیکھنی, کتنے دورانیے کی دیکھنی ہے. تو اس پہ پابندی لگانے کی ضرورت ہے. اپنے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا کتنا جدید ملک ہے, ماڈرن ملک ہے, لیکن وہاں پر بھی 12 سال سے کم عمر بچوں پہ سوشل میڈیا پہ, اور اس سے آگے بھی جو ہے بڑی عمر پہ بھی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں, اور اس پہ قواعد و ضوابط بھی طے کیے گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہیں, اور آج بھی ہم ماضی میں جی رہے ہیں. اور یہ جو گیجٹس ہمارے ہاتھ میں ہیں, کس حد تک استعمال کرنے, اس کے لیے کیا احتیاطیں ہمیں کرنی چاہیے, بچوں کو ہمیں کیا, بچے اور بچیاں کیا کر رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا. اور لیکن آپ اس پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے, لیکن آپ ان کو راستہ دکھائیں کہ آپ اگر, جیسے ہم بات عام طور پہ کرتے ہیں کہ آپ شاپر استعمال نہ کریں, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے وہ دال جو ہے وہ ہاتھ میں اٹھا کے لے آئیں یا چاول, جو ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کپڑے کا بیگ استعمال کریں. یعنی آپ متبادل راستہ دکھاتے ہیں, ایک راستہ بند ہوتا ہے تو ایک متبادل راستہ کھلتا ہے. تو آپ اگر یہ بچے نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں, تو اس کے لیے ہم نے کوئی پیش بندی نہیں کی. جس طرح آپ نے کہا کہ بچوں کا ادب, کہانیاں, الف لیلہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور کلیہ اور دمنہ جو ہے, اور بہت ساری چیزیں, ادب جو ہے وہ ہمارے سامنے تھا, عمر و عیار کی زنبیل تھی, ٹارزن ہے, اور بہت ساری چیزیں, وہ تمام چیزیں ہم نے کھو دی ہیں. اور آج ہمارے جو ہیروز ہیں وہ یورپ کے جو کردار ہیں, جو ویڈیو گیمز کے کردار ہیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں آج ہمارے بچوں کے ہیرو ہیں. جو ہمارے ملک کے, جو اسلام کے یا اس خطے کے اور ہمارے شہروں کے جو ہیروز تھے اور جو اچھے کام کرنے والے تھے, وہ تمام چیزیں پس منظر میں چلی گئیں. ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ اخلاقیات کیا ہے. یہ ہم اس بات کو اب نہیں بچوں تک پہنچا رہے کہ چوری کرنا بری بات ہے, بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے, عبادات ہوں, رواداری ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج مظلوم کا ساتھ دیجیے, اور آج بچوں میں غصہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. اور بچے سے, آپ کسی بچے سے موبائل لے لیں تو وہ جان کو آ جاتا ہے, اور جو ہے بچہ جو ہے سال کا, خودکشیاں تک ہو گئی جناب, خودکشیاں. اور بڑے اس میں آپ دیکھیں کہ جو گیمز آج, وہ گیم کیا کھیل رہا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میں تذکرہ کروں, ٹام اینڈ جیری ایک کارٹون ہے. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب ٹام اینڈ جیری, 2 کردار, ایک چوہا اور ایک بلی, جب وہ ایک دوسرے کو, ایک جو کردار ہے, اگر چوہا جو ہے وہ بلی کو نقصان پہنچاتا ہے تو بلی کئی گنا بڑھ کے اس کو نقصان پہنچاتی ہے, پھر وہ چوہا مزید بڑھ کے نقصان پہنچاتا ہے. یعنی اس سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ مزید سختی سے انتقام لیں, لحاظ نہ کریں, برداشت نہ کریں, معاف نہ کریں, اور ایک اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. تو یہ بچوں کی چیزیں نفسیات کا حصہ بنتی جا رہی ہیں, اور بچوں میں آج غصہ بڑھ رہا ہے, اشتعال بڑھ رہا ہے, بلڈ پریشر کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اور یہ تمام جو اخلاقی تربیت تھی, یہ تمام چیزیں پیچھے ہیں. تو اس پر حکومت کو, ماہرین کو, ماہرین تعلیم کو, والدین کو, سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ذرا ایک خطرناک سا سوال میرا اور آپ کا جو شعبہ ہے اس میں ہے, اور اس نے ہماری سیاست کو بھی برباد کیا اور صحافت کو برباد کیا, معیشت اور معاشرت کو بھی برباد کر دیا جب صحافی ترجمان بن گیا. یہ کیا ہے؟ جی, صحافت اگر بات کریں تو صحافت بنیادی طور پر جو صحافی ہے وہ کسی جماعت سے ہمدردی رکھ سکتا ہے, اس کا ایک نظریہ ہے. میں اور آپ, ہم ایک نظریہ بھی رکھتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں ناپسند ہوتی ہیں, کوئی شخصیت ہمیں اچھی لگتی ہے, کوئی شخصیت بری لگتی ہے. لیکن جب ہم صحافی کا کام بالکل ڈاکٹر کی طرح ہے. یعنی ڈاکٹر کے پاس ایک دشمن بھی اگر علاج کے لیے آئے گا تو ڈاکٹر نہیں دیکھے گا اور اس کا وہ علاج کرے گا. اور صحافی کا یہ کام ہے کہ چاہے وہ خبر اس کی اپنی ذات کے خلاف بھی ہو, صحافی غیر جانبداری سے اسے رپورٹ کرے گا. یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے, اور یہی قانون بھی کہتا ہے, اور صحافت کے جو قواعد و ضوابط ہیں, جو اخلاقیات ہیں, وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کوئی بھی اگر خبر ہو, چاہے وہ ہمارے حق میں ہو, چاہے خلاف ہو, غیر جانبداری سے ہم وہ خبر دیں گے. لیکن جب کوئی کسی جماعت کا ترجمان ہو, یعنی کسی جماعت کی کوئی بھی بات, نہیں, صحافی ترجمان, بیٹ رپورٹر جو ہے وہ مرنے مارنے کو آ جاتا ہے. سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ جو ٹیکنیکل رپورٹنگ ہے, وہاں بھی ایک اس کا دھڑا ہے, ایک دوسرے کا دھڑا ہے. یہاں ایک جیالہ ہے, ایک یوتھیا ہے, فلاں. یہ کیا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ہم جو بات کریں
کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ٹریفک پولیس جو لائسنس کی فیس لیتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لائسنس دینے سے پہلے جو ڈرائیور ہیں ان کی تربیت کریں جی. اور وقتاً فوقتاً ان کی تربیت کرتے رہیں، اور یہی کام جو ہے پیمرا کا ہے. کورس ہوتے رہے. جی ہاں، اور پیمرا کا یہ کام ہے کہ وہ جو ٹی وی چینل سے لائسنس کی مد میں اربوں روپے، کروڑوں روپے، اربوں روپے جو فیس لیتی ہے سالانہ، اسے صحافیوں کی، اور صحافی میں ظاہر رپورٹر بھی ہے، کیمرہ مین بھی ہے اور دیگر اسٹاف ہے، ان کی تربیت کرے، انہیں اخلاقیات، نئے جو گیجٹس آ رہے ہیں ان کا استعمال، قواعد و ضوابط، ذمہ داریاں، قانون کیا کہتا ہے، اور اس حوالے سے تمام چیزیں سمجھائیں. لیکن پیمرا بھی ناکام ہے اور ٹی وی چینل بھی اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے. تو جب آپ صحافت کے لیے ڈگری ہونا تو ضروری ہے، لیکن اخلاقیات تو کہیں نہیں پڑھائی جاتی. صحافی جو ہے آج کہیں کتاب نہیں پڑھتا، بہت ہی کم لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں، یا انہیں پتہ ہے کہ صحافت کے قواعد کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہے. جیب کا معاملہ ہے، سارے کا سارا جیب کو دیکھتے ہیں. دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ اس کا معاش جو ہے، معاش بہت ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے پیسے بہت ضروری ہیں، لیکن جہاں کوئی پروفیشن ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جواب دہی ہے. کیونکہ قرآن میں ہے نون والقلم وما یسطرون، یعنی نون قلم کی قسم جو کچھ تم لکھتے ہو. یعنی کوئی صحافی قلم سے لکھتا ہو، چاہے وہ موبائل میں خبر ٹائپ کرتا ہو، یا کوئی کیمرہ مین جو ہے وہ کیمرے سے فلم بناتا ہو، سچ دکھانا، حق دکھانا اور ایسی چیزیں جو کہ منفی چیزیں ہیں ان سے عام لوگوں کو دور رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم جواب دہی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور ہمیں اس بات کی کہ جو صحافی کسی دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، اور اس پہ چرس کا کیس ڈال دینا چاہیے. اور اس میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کئی صحافیوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ اب دیکھیں کہ کئی ٹی وی چینل ایسے ہیں، کم سے کم 37,000 تنخواہ جو ہے ایک ملازم کو ملنی چاہیے جو کم سے کم تنخواہ، جو غیر ہنرمند ہو، کم سے کم، اور ہنرمند کی تنخواہ اس سے زیادہ ہے. لیکن آج بھی 20,000 25,000 پہ لوگ کام کرنے پہ مجبور ہیں. 4-4 6 مہینے انہیں تنخواہیں نہیں ملتی، اور پھر ہم ان سے بھی توقع رکھیں کہ وہ اخلاقیات خیال رکھیں تو انہیں مناسب معاوضہ ملے، بر وقت معاوضہ ملے، اور ان کو پھر بتایا بھی جائے، تربیت بھی کی جائے، اور انہیں سمجھایا جائے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقیات ہے، یہ قانون ہے، یہ قواعد ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تمام ادارے، چاہے وہ نجی ادارے ہوں، سرکاری ادارے ہوں، یہ بھی کریں. اور جو جن اداروں میں لوگ کام کریں وہ بھی اخلاقیات بتائیں، احتساب بھی ہو، جو اچھا کام کرے اس کی ستائش بھی ہو، جو غلط کرے اس کی سرزنش ہو. اور انفرادی طور پر بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہر شخص کو، چاہے وہ صحافی ہو یا زندگی کے کسی شعبے میں، اسے اپنی ذمہ داریاں بھی یاد کرائی جائیں. اور اب دیکھیں کہ یہ بات بھی ہم بار بار کرتے ہیں کہ جسے بھی صحافی آپ بنائیں تو اسے وہ صحافی جو ہے مستند ہو، اور جو کیمرہ مین ہے، رپورٹر ہے، اس نے پڑھا ہو اور وہ صحافت پڑھ کے آیا ہو، تبھی اسے اس پروفیشن میں لایا جائے. ڈاکٹر جو ہے، کوئی شخص اگر اس نے MBBS نہ کیا ہو تو وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، یا دانت کا ڈاکٹر ہے یا کسی بھی، تو اس نے اچھا چینل کا مالک بھلے ملک ریاض بن جائے اور وہ نگانا ہو، اور اس کے لیے بڑی سخت نگرانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم عام آدمی، لائسنس بھی تو کسی پڑھے لکھے کو دینا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ ہم کسی لوگوں کے بیڈ روم میں ہیں، یعنی آج اگر موبائل فون ہے تو ہم لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں، بیڈ روم میں موبائل کے ذریعے جو ہے، یعنی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ہے، تو یہ بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں. تو عام لوگوں کو جو ہے، جو خاص طور پہ پروفیشنلز ہیں، انہیں بھی بتایا جائے، قواعد بھی رکھے جائیں، اور دنیا بھر میں جو قواعد مروجہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی چیز کسی ایک شخص کو پسند نہیں تو وہ چیز بند کر دی جائے، کسی ایک شخص کو پسند ہے تو کھول دی جائے. کسی بھی معاملے میں اگر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کی بندش کا معاملہ یا کچھ بھی، اس میں قومی مفاد کو سامنے رکھا جائے، کسی شخص کے ذاتی مفاد کو نہیں. جی، یہ جو ذاتی مفاد کا ذکر آخر میں لچ تلا ہے نا ہمارے جاوید نور نے، وہ پارٹیاں، حکومتیں جب وہ لفافے دیتی ہیں تو لفافے چلتے ہیں اور لفافے پھولتے چلے جاتے ہیں، پیٹ پھولتے چلے جاتے ہیں، انائیں پھولتی چلی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ کہاں سے کہاں جاتا ہے. کم سے کم تنخواہ، پیٹ نہ پیاں روٹیاں تے سبے گلا کھوٹیاں. اپنے یار، اپنے بیلی احمد لطیف تے جاوید نور نو دیو اجازت. اللہ بیلی.